अरसलनाहुम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोर्स की आज 24वीं क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता 23वीं क्लास में हमने जो बातें की थी उनको 2 मिनट में दोहराते हैं। वो ये कि अल्लाह ताला ने जो जिहाद फ़र्ज़ किया था मदनी दौर में हुआ है, मक्की दौर में जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ। मक्की दौर में जिहाद की एक शक्ल आप समझ सकते हैं कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद था। यह भी बड़ी मशक्क़त थी जो मुसलमानों ने अपने नफ्स के साथ की है, वो भी एक किस्म का जिहाद है। लेकिन जो आखिरी स्टेप होता है, आखिरी हद होती है यानी मैदान में आकर लड़ने की, वो मदीने में हुई है और वो भी सन 1 हिजरी में हुई है। और कुछ जंग छोटे से दस्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के रास्ते की तरफ भेजते थे। फिर इसके 5 मकासद थे जिहाद के, वो कल आपके सामने रखे। और उन जिहादी सिलसिलों में से एक सिलसिला ग़ज़वा बदर भी है। यानी ग़ज़वा बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग है, इस्लाम की सबसे बड़ी जंग है। क्योंकि इससे पहले जो आपने 6-7 किस्से पढ़े जंगों के, वो काबिल ज़िक्र नहीं है सीरत में। इतनी अहमियत इसलिए नहीं है कि इसमें कोई बड़ी फ़तह नहीं हुई है। बस ये है कि सहाबा के दस्ते गए और रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए और बस ये कि ख़बरगिरी करने के लिए जाते थे और मुबल्लिगीन के साथ जाते थे। लेकिन जो बड़ी जंग हुई है इस्लाम और बातिल के दरमियान में, वो ग़ज़वा बदर हुई है। और इसकी तारीख़ है सन 2 हिजरी रमज़ान अल मुबारक का महीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले हैं 12 रमज़ान को और वहाँ पर 16-17 रमज़ान को पहुँचे हैं। तो ग़ज़वा बदर आज हम पढ़ेंगे। ग़ज़वा बदर के तहत कितनी चीज़ें हैं वो ख़ुलासे के तौर पर समझें, ताकि हमें एक लंबा चौड़ा मौजू है ग़ज़वा बदर का। हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही ज़्यादा समेट कर 1-2 सबकों में पूरा करें, लेकिन है तो बड़ा लंबा किस्सा, क्योंकि इसमें जितने भी जुज़ियात हैं उनको हम खोलेंगे तो काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो ये 3-4 हम इनको अलग करते हैं हिस्सों में। पूरे ग़ज़वा बदर के वाक़े को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक, मारका से पहले। मारका क्या माना है? जंग से पहले क्या हालात पेश आए, यानी ये सहाबा या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान तक पहुँचने पे क्यों मजबूर हुए, वो क्या हालात थे, वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 80 किलोमीटर का या 80 मील का सफ़र करके बदर तक पहुँचे हैं। क्यों, ये सबब क्या है, ये इसको हम पढ़ेंगे मारका से पहले के उन्वान के तहत। और दूसरा है मारका में, यानी मैदान जंग में क्या सीन पेश आए, क्या वाक़यात पेश आए, वो भी मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखेंगे। और नंबर 3, मारका के बाद, यानी जो जंग हुई है उसके बाद क्या हुआ ये। और नंबर 4, नताइज वाइबर ग़ज़वा बदर, यानी ग़ज़वा बदर के अंदर इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए क्या नतीजे निकलते हैं और क्या हमें सबक मिलते हैं। पूरे ग़ज़वा बदर के किस्से को, इस वाक़ये को हम 4 हिस्सों में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। सबसे पहले देखें मारका से पहले, ये आप छोटा सा नक्शा है और नक्शे के अंदर आप देख लें कि आपने पिछली जो फ़ौजी दस्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजते थे रास्तों की तरफ, सिर्फ़ ये ख़बरगिरी के लिए कि कोई मक्के से शाम की तरफ कुफ़ार मक्का का काफ़िला जा रहा है, उसका सिर्फ़ हमें इत्तला दें या उसके ऊपर आप कब्ज़ा कर लें और उनका जो सामान है वो ले लें माल गनीमत के तौर पर। तो ये अल्लाह के रसूल सहाबा के दस्ते भेजते थे किस तरफ, रास्तों पर। सिर्फ़ ये है कि ख़बरगिरी करके आएँ कि मक्के का कोई काफ़िला शाम की तरफ तो नहीं जा रहा। ग़ज़वा उशैरा आपने पीछे पढ़ा होगा कल वाले सबक में। ग़ज़वा उशैरा में अल्लाह के रसूल को इत्तला हुई कि अबू सुफियान बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर जा रहा है किस तरफ, शाम की तरफ। तो अबू सुफियान वहाँ से निकला, अल्लाह के रसूल को पता चला, सहाबा ने बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ गए हैं रास्ते पे, लेकिन जैसे ही उस रास्ते पे पहुँचे तो अबू सुफियान पहले से निकल चुका था। तो ये जो वार था, ये जो शिकार था, ये ख़ता गया और
ہاتھ سے نکل گیا۔ چلو ٹھیک ہے، مسلمانوں نے انتظار کیا، اللہ کے رسول نے انتظار کیا کہ دیکھتے ہیں جب یہ واپس لوٹے گا تو ہم اس قافلے کے اوپر کیا کریں گے، روک تھام کریں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول جو پہلے گئے ہیں، جب یہ مکے والے نکلے تھے پہلی مرتبہ، تو یہ رجب میں نکلے ہیں اور وہاں پہنچے، وہاں پر 1-2 مہینے رہے ہیں اور اپنا سامان بیچا ہے، دوسرا سامان خریدا ہے۔ وہاں سے نکلے ہیں کس ٹائم؟ رمضان کے مہینے کے یعنی جو ابتدائی عشرہ ہے 7-8 رمضان کو، اس تاریخ کو ابو سفیان والے وہاں سے نکلے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قافلے میں دلچسپی اس لیے تھی کہ اس میں یعنی اونٹ بہت زیادہ تھے، 1000 اونٹ تھے اس قافلے میں، ٹھیک ہے، اور ایک اونٹ پر 50,000 درہم کا سامان تھا۔ آپ سمجھیں 50,000 درہم کا سامان کتنا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ 200 کلو سے زیادہ کا جو سامان ہے ایک بورے میں تھا۔ 200 کلو سونے سے زیادہ سامان ایک بورے میں تھا، اور اس طرح سے مال سے بھرا ہوا جو قافلہ تھا یہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ یہ 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ جب شام سے واپس نکلا ہے، حالانکہ اس پورے قافلے کی حفاظت کے لیے صرف 40 بندے تھے۔ کتنے تھے؟ ان کے پورے قافلے پر حملہ کرنا یا اس پورے سامان کے اوپر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ اللہ کے رسول کا مکمل پتہ چلا۔ اب آپ یہ بڑا اعتراض کریں گے کہ بھئی ایک بڑی آسانی کے ساتھ کوئی قافلہ جا رہا ہے، اپنا حق لے کر اس کے اوپر قبضہ کرنا یہ لوٹ مار میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ تو میں نے میرے خیال میں 2-3 لیکچر صرف اسی بات پر دیے کہ اب مسلمانوں کو حق پہنچتا ہے کہ ان کا یہ جو تجارتی راستہ ہے اور ایک تجارتی قافلہ ہے اس کو روکیں اور اس کے اوپر قبضہ بھی کریں، کیونکہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اس طرح کے جتنے بھی سردار تھے ان کا یہی تھا کہ جتنا بھی سامان شام سے واپس آئے گا، سرمایہ واپس آئے گا، یہ مکے میں بکے گا، اور اس کے بدلے میں جو آمدنی ہوگی، جو پیسہ ہوگا، اس کے ذریعے ہم من اور ٹن ہتھیار خریدیں گے۔ یہ ان کا سب سے پہلا اس سامان کے بدلے میں تھا، ہتھیار خرید کر اہل مدینہ کے پر ہم حملہ کریں گے۔ تو آپ کو اگر پتہ ہو کہ یہ جو سامان جا رہا ہے اس کے بدلے میں ہمارے خلاف ہتھیار خریدے جائیں گے اور ان ہتھیاروں سے ہمیں مارا جائے گا، تو آپ اس کو روکنے کا حق رکھتے یا نہیں رکھتے؟ تو مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کا راستہ اس لیے روکنا چاہا کہ اتنے بڑے سرمائے، یہ اتنا بڑا سامان تھا کہ مکے کا کوئی بچہ نہیں بچا تھا کہ جس نے تھوڑا سا پیسہ اس سرمائے میں نہ لگایا ہو۔ اتنا بڑا سامان واپس آئے گا اور اس سامان جو پیسہ آئے گا اس کے بدلے میں مختلف قبیلوں سے ہتھیار خریدے جائیں گے، تیر و ترکش خریدے جائیں گے، گھوڑے خریدے جائیں گے، اور ان گھوڑوں کے ذریعے سے مدینے کے اوپر یلغار کی جائے گی۔ تو اب مسلمانوں کو عقلی طور پر اپنے دفاع کے لیے اس قافلے کو روکنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھیں یہاں سے اس قافلے کا جو راستہ روکنے کے لیے اللہ کے رسول مدینے سے جب نکلے ہیں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ کیا تھا؟ یہ جو قافلہ ہے اس کو صرف روکنا ہے اور اس کا جو مال ہے وہ لینا ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو قید کرنا ہے، کیونکہ حضور کے صحابہ بھی مکے میں بڑی تعداد میں قید تھے۔ اب قیدیوں کے ذریعے تبادلہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کچھ بھی کر سکتے تھے صحابہ کو چھڑانے کے لیے۔ بہرحال صرف یہ ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ وہاں سے 40 بندے آ رہے ہیں، اور ان کے پورے سامان پر، ان کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی 40 سے زیادہ ہی بندے چاہیے، 100 150 200 بندے چاہیے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں مدینہ سے، اب جا رہے ہیں بدر کی طرف۔ بدر کس طرف ہے؟ یہ مدینہ سے بالکل جنوب کی طرف ہے، مدینہ سے بالکل مکے کی طرف ہے، اس طرف جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیچ میں پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ مشہور راستہ جو تجارتی راستہ ہوتا ہے وہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکل گئے ہیں۔ یہ پورا نقشے میں ابھی آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ ابو سفیان وہاں سے نکل گئے کیونکہ ابو سفیان بڑا ماہر قسم کا فوجی افسر تھا، ماہر قسم کا تاجر تھا، وہ اتنے بڑے قافلے کی حفاظت کے لیے بھی بڑا چوکس تھا،
اور یہاں سے لے کر مدینہ تک اور مدینہ سے لے کر مکے تک پورے راستے میں اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ کوئی اس طرح کا خطرناک بندہ آپ دیکھ لیں یا کوئی مشکوک بندہ اس راستے پر آپ دیکھ لیں تو فوراً مجھے اطلاع کریں تاکہ میں پورے قافلے کا راستہ بدل دوں۔ اب اللہ کے رسول والے یہاں سے نکلے ہیں اور اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کو بھیجا ہے، حضرت بصیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح 2 صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 2-3 صحابہ کو بھیجا ہے، جائیں ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہاں سے گزرے گا، آپ صرف ہمیں اس کی اطلاع دے دیں۔ اللہ کے رسول بھی نکل چکے ہیں، صحابہ بھی نکل چکے ہیں اور یہ جو جاسوس صحابہ ہیں وہ بھی نکل چکے ہیں۔ یہ ایک بدر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں پر کیا ہوتا تھا، قافلے جو شام سے آتے تھے وہاں پہ رکتے تھے، ان کو پانی پلایا جاتا تھا، اور مکے سے جو قافلے آتے تھے وہاں پہ رکتے تھے، وہ پانی وغیرہ پی کر اور 1-2 دن صبر کر کے پھر آگے چلے جاتے، یعنی ایک اسٹے تھا، ایک مسافر خانہ تھا، جیسے اس طرح کا تھا۔ تو یہ صحابہ وہاں پہ گئے اور حضرت بصیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کنویں کے قریب ایک بستی تھی، وہ بستی بھی بدر کے نام سے مشہور تھی۔ اس بستی کی عورتیں وہاں پر پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں کنویں کے پاس۔ وہ عورتیں آپس میں لڑ پڑی، ایک دوسرے کے اوپر قرضہ تھا، ایک نے کہا آپ نے میرے پیسے نہیں دیے، میرا قرضہ نہیں دیا۔ تو یہ صحابہ ویسے پانی پینے کے بہانے سے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے تاکہ یہاں سے آنے جانے والے لوگوں سے تھوڑا بہت پتہ کریں کہ یہ قافلہ پیچھے سے آ رہا ہے، یہاں سے گزر چکا ہے، صرف یہ پتہ کرنے کے لیے۔ تو دوسری نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس تھوڑا سا سامان ہے، وہ ابو سفیان کا قافلہ پیچھے سے آ رہا ہے، میں اس کو یہ سامان بیچوں گی، پھر جو مجھے پیسہ ملے گا اس سے میں آپ کا قرضہ دے دوں گی۔ یہ صحابہ نے سن لیا اور پھر وہاں سے فوراً اونٹ دوڑائے ہیں، اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اور وہاں سے ابو سفیان نے بھی اپنے بندے بھیجے اور کہا کہ دیکھیں بدر کے آس پاس کوئی مشکوک بندہ تو نہیں ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے پتہ کیا، ان عورتوں نے کہا کہ کوئی اور بندے تو ہم نہیں دیکھے۔ 2 بندے آئے اور وہاں اس درخت کے نیچے اونٹ بٹھائے اور تھوڑی دیر یہاں پہ ہمارے پاس پانی پینے کے لیے آئے اور واپس چلے گئے، اور یہ پتہ دیا ہے ابو سفیان کو۔ ابو سفیان قافلہ وہاں راستے پہ چھوڑا، فوراً اکیلے آئے ہیں اور وہاں پہ معلوم کیا کہ اونٹ کس جگہ پہ بیٹھے تھے، اور دیکھا کہ اونٹ جس جگہ پہ بیٹھے تھے، اونٹ کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں، جو اونٹ کا جو پیخانہ ہوتا ہے، مینگنیاں ہوتی ہیں۔ ابو سفیان کتنا ہوشیار تھا، وہ مینگنیاں توڑی اور وہ مینگنیاں سوکھی ہوئی تھیں، اس میں کھجوریں تھیں۔ کہا کہ یہ مدینہ کا چارہ ہے، مکے کا چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں کھجوریں زیادہ مدینہ میں تھی۔ کہا کہ یہ جاسوس ہو سکتے ہیں محمد کے، اور ہم یہاں پہنچیں گے تو ہمارے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ فوراً واپس گئے اور وہاں سے پورا راستہ ہی بدل دیا۔ جب راستہ بدل دیا اور ابو سفیان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ جاسوس میرے سامنے راستے میں کھڑے ہیں اور پیچھے سے کوئی ان کا بڑا قافلہ بھی آ سکتا ہے مسلمانوں کا، تو ایک اپنا بندہ بھیجا ہے ابو سفیان نے پیسے دے کر کرائے پہ، جائیں مکے کے لوگوں کو اطلاع کریں کہ میرا جو قافلہ آ رہا ہے شام سے اس کے پر حملہ ہو گیا ہے، اور یہ بندہ نکلا ہے وہاں پہ مکے میں جا کر اپنا گلا پھاڑا ہے، اور دور جاہلیت کے دور میں ایک بڑی خطرناک بات بتانے کے لیے کیا کرتے تھے، اونٹ کی ناک کو کاٹ کر اس کا خون بہاتے تھے، اور کجاوا ہوتا تھا وہ اس کو الٹا کر دیتے تھے، پھر چیختے تھے، چلاتے تھے، ہائے ہائے یا غوث یا غوث، یعنی مدد چاہیے مدد چاہیے۔ بھئی کیا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا، ابو جہل والوں نے کہا کہ ابو سفیان جو آپ کا سامان تجارت لے کر آ رہا ہے اس کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، اس کا سامان لوٹ لیا گیا ہے، آپ نکلیں۔ اب دیکھیں حادثاتی طور پر جنگ اس طرح چھڑتی ہے۔ تو ابو جہل والوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کے قافلے پر کیا ہو گیا ہے، بدر کے آس پاس حملہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بڑا قافلہ تیار کیا ہے، سامان، یعنی کوئی بھی بندہ مکے میں نہیں بچا، جو نہیں جانا چاہتا تھا اس نے اپنی جگہ پر دوسرے بندے کو بھیجا، یعنی جس کے اوپر قرضہ زیادہ تھا اس کو بھیج دیا۔ ابو لہب خود نہیں گیا، ابو لہب نے ایک قرضی کو بھیجا کہ میرے آپ کے اوپر پیسے ہیں، آپ میری جگہ پہ جنگ پہ جاؤ۔ تو یعنی کوئی بھی وہاں پہ بندہ نہیں بچا، سارے کے سارے تیار ہوئے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، وہ انشاءاللہ نقشے میں آئے گا۔ 1000 کا لشکر تیار ہو کر، عورتیں ان کے ساتھ ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ ہے، یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اور پھر ابو سفیان
کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی بیچ میں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں مدینے کے آس پاس جتنے بھی مضافات ہیں وہاں سے آسانی کے ساتھ بچ کر نکل آیا ہوں، اگر آپ نے کوئی جنگ کی تیاری کی ہے تو آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ میرے قافلے کی حفاظت تھی، وہ ہو گئی، آپ واپس چلے جائیں۔ تو ابو جہل کو انہوں نے کہا، جو قافلے کے ساتھی تھے، کہا کہ ابو سفیان تو بچ کر نکل آیا ہے، ہمارا سامان بھی بچ گیا ہے، اب ہم جا کر جنگ کر کے کیا کریں گے؟ تو ابو جہل بڑا ضدی قسم کا انسان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ ابو جہل نے اس وقت قسم اٹھائی کہ ہم تب تک سکون کی نیند نہیں سوئیں گے یا تب تک ہم مکے میں واپس نہیں آئیں گے جب تک بدر کے مقام پر 3 دن تک ہم اونٹوں کے جو کلیجے ہیں وہ چبا کر نہ کھائیں، یا ایک دوسرے کو شراب نہ پی لیں، یا ہمارے ساتھ جو عورتیں ہیں وہ ہمیں شراب نہ پلا دیں، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ یہ ابو جہل کا بڑا ضد تھا، تاکہ مسلمانوں پر روب بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے، یہ قافلہ آپ سے بچ کر نکل آیا ہے، آپ اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے، لیکن ہم اگر آپ نے اس طرح کی دوبارہ حرکت کی تو ہم مدینہ تک بھی آ کر تمہارے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں، مدینہ سے نکل کر ایک زعفران نام کی جگہ ہے، وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے رسول کو صحیح طرح سے پتہ چل گیا کہ ابو سفیان نے راستہ ہی بدل دیا ہے، اور یہ قافلہ نکل کر کہاں پہ پہنچا ہے؟ مکے میں پہنچ گیا ہے، اور وہاں سے ایک دوسرا قافلہ تیار ہو کے ہماری جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول ابھی تک بدر پہ نہیں پہنچے، لیکن وہ قافلہ وہاں سے نکل کر ہمارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے جاسوس بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے پوری اطلاع دے دی۔ اب یہاں پہ پورا جنگ کا نقشہ پلٹ گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم تو وہاں سے جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے، ہم تو اللہ کے رسول نے مدینہ سے جاتے ہوئے سب کو منع کیا کہ ہمارے ساتھ صرف چند لوگ چلیں، وہ چند کر کے بھی 313 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 313 ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم نے صرف اس قافلے کا راستہ روکنا ہے، وہ سامان لینا ہے، لوگوں کو قید کرنا ہے، ہمارا کوئی، اللہ کے رسول نے سوچا ہی نہیں تھا جنگ کا، تو یہ کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں پر اللہ کے رسول پہنچے ہیں زعفران جگہ پہ، یہاں پہ سوچا کہ یہ نقشہ ہی بدل گیا۔ ابو سفیان والا قافلہ مکہ پہنچ گیا، وہاں سے 1000 کا لشکر تیار ہے اور ہمارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، ٹھیک ہے؟ مشورہ میں کیا طے ہوا؟ وہ یہ طے ہوا کہ مشورہ میں ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، حضرت ابو بکر نے الگ مشورہ دیا، حضرت عمر نے الگ مشورہ دیا۔ اس مہاجرین کے قافلے میں ایک ساتھی تھے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ چاہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جانے جا کے جنگیں لڑو، ہم نہیں لڑتے، ہم موسیٰ علیہ السلام والے امتی نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ لڑیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بھی اس طرح، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے اوپر اور آپ کے نیچے، ہر طرف سے ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، آپ صرف حکم کریں، آپ یہ کہیں گے کہ برق الغماد تک اپنے گھوڑے لے کر جاؤ، ہم وہاں تک بھی لے جائیں گے۔ برق الغماد ایک سمندر ہے اور بہت ہی دور ہے، دنیا کے کسی کونے پر ہے، کہا کہ وہاں تک بھی آپ حکم کریں گے تو ہم وہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ حکم کریں۔ اس کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تر و تازگی آئی ہے، بشاشیت آئی ہے، اور فرمایا کہ اور کوئی اٹھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول کن لوگوں کی بات کا انتظار کر رہے تھے، اس قافلے کے لوگوں کی تعداد سمجھیں۔ مہاجر جو تھے، مکے سے آئے ہوئے لوگ، اس قافلے میں صرف 61 تھے۔ کتنے؟ انصار، باقی تو سارے انصار تھے، 61 صرف مہاجر تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارا جو معاہدہ ہے انصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر مدینہ کے اندر میرے پر یا میرے صحابہ کے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو انصار ہماری مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا مکے میں، دوسری بیعت عقبہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ ان کے ساتھ، انصار کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ مدینہ سے باہر بھی کوئی لوگ ہمارے پر حملہ کرتے ہیں یا ہم سفر میں کہیں پر ہوں وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے دفاع کی ذمہ داری انصار پر آتی ہے، یا اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ نہیں لیا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سمجھا کہ اس معاہدے کے تحت انصار ہمارے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے،
ہمارے ساتھ مل کر تو نہیں لڑ سکتے، انصار تو واپس جا سکتے ہیں کیونکہ اب جنگ کا میدان آ گیا ہے۔ تو انصار اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے اس وقت جنگ لڑ سکتے تھے جب مدینہ میں حملہ ہوتا۔ یہ تو مدینہ سے 80 کلومیٹر باہر حملہ ہو رہا ہے، 80 میل، سوری میں بار بار 80 کلومیٹر بول رہا ہوں، یہ 80 میل کا فاصلہ ہے بدر تک۔ تو حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول یہ ہماری طرف کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے دل میں کیا بات ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انصار بھی میرے دفاع کے لیے لڑیں؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی یعنی مہاجر تو صرف 61 ہیں، باقی سب ہم مہاجر ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ انصار میری مدد میں لڑیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، میری چاہت یہ ہے کہ انصار بھی آج ہمارا ساتھ دیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر انتظار کس بات کا ہے، حکم کیجئے، جو ہمارے پاس ہے وہ لے لیجئے، اور جو آپ لیں گے وہ اس سے بہتر ہوگا جو ہمارے پاس ہے، اور آپ حکم کریں، ہم برک الغمات تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی جن کے ساتھ صلح ہے ہماری بھی ان کے ساتھ صلح ہے، آپ کی جن کے ساتھ جنگ ہے ہماری بھی ان کے ساتھ جنگ ہے۔ خدا کی قسم ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں کہ ان کو بے سر و سامان اور بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ہم آپ کی ہر طرح کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت یہ جو انصار کے سردار تھے سب سے بڑے حضرت سعد بن معاذ، ان کی یہ تقریر سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ہی خوش ہوا، اور پھر اللہ کے رسول کا ارادہ بندھا ہے اور کہا کہ اب ہم چلیں گے، اور جہاں تک وہ آتے ہیں وہاں تک ہم جائیں گے، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول نے جنگ کا اس لیے سوچا کہ اگر یہاں سے مسلمان واپس لوٹ جاتے مدینے، اور کیا گارنٹی تھی کہ یہ ابو جہل والے آ رہے ہیں اور وہاں سے واپس چلے جائیں گے؟ وہ تو خون کے پیاسے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 کا لشکر لے کر مدینے کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور مدینے کی عورتوں اور بچوں کے اوپر اچانک حملہ کر دیں گے، پھر سیاسی جو نقشہ بنتا وہ کیا بنتا؟ آس پاس کے علاقوں میں ابو جہل والوں کا روب اور دھاک بیٹھ جاتی، اور مسلمان بیچارے کمزوری کے طور پر مشہور ہوتے دنیا میں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں وہاں تک جانا چاہیے جہاں تک وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے نکلے ہیں، زعفران جگہ سے نکلے ہیں۔ اب ہم پھر یہ دیکھیں جنگ کے لیے یہاں سے اللہ کے رسول نکلے ہیں، جنگ کے میدان تک پہنچے ہیں، یہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب وہ نقشہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھی ہے، نقشے کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے مدینہ، ٹھیک ہے، اور یہ سقیہ، ٹھیک ہے، یہ روحہ، یہ صفرا، ٹھیک ہے، یہ مختلف علاقے ہیں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شام کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ راستہ آ رہا ہے کنویں تک، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا کنواں ہے؟ بدر کا کنواں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ابو سفیان اس راستے سے نکلا ہے۔ یہ دیکھیں شام کے ساتھ ایک کالی سی لکیر نکلی ہے، اور اصل تو راستہ یہ ہے، یہ دریا ہے پورا بحیرہ احمر، اور مغرب کی جانب ہے، مدینہ سے مغرب کی جانب ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ اور راستہ یہاں سے، یہ جو کالی لکیر ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح مکے تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، یہ راستہ۔ لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ راستے سے ہٹ کر یہ اسٹے کی جگہ تھی، یہ نہیں ہوتا مسافر خانہ، اور 1-2 دن رہ کر پھر آگے نکلتے تھے۔ ابو سفیان کا ارادہ تھا کہ ہم یہاں پہ 1-2 دن ٹھہریں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان نے مسلسل جو جاسوس دوڑائے تھے وہ یہاں تک پہنچے، یہاں سے خبر لے کر ان کو یہاں پہ پہنچائیے، پھر ابو سفیان نے راستہ نکالا ہے، اور یہ دیکھیں نقشے میں بہت قریب دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب یہ آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے میپ پہ تو یہ بہت ہی بڑا فاصلہ ہے۔ تو ابو سفیان نے راستہ بدلا ہے، بالکل سمندر کے کنارے، یہ جو مشہور راستہ ہے اس کو چھوڑ کر بالکل سمندر کے کنارے سے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل راستہ یہ ہے لیکن یہ کنارے سے لگ کر یہاں پہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آئے، اور امید تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں تک آئے گا، لیکن انہوں نے راستہ بدلا اور اس راستے پہ آ کر مکے میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پھر کفار مکہ کا قافلہ نکلا ہے۔ یہ ہے مکہ المکرمہ،
دیکھ رہے ہیں نیچے، یہ اوپر جوفہ، یہ آگے یہ تقریر ہے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ فنحن، آپ بس اس کام کو کر لیں جس کو آپ بہتری سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ القصص میں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کے خدا جانیں اور جا کے جنگ لڑیں، ہم نہیں لڑتے، ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا، جائیں آپ اور آپ کا رب، فقاتلا انا معکما مقاتلون، آپ بھی جائیں، اللہ بھی آپ کے ساتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، انا معکما، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ فوالذی بعث بالحق لو سرت بنا الی برک الغماد لجادلنا معک من دونہ حتی تبلغہ، آپ اگر برک الغماد تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کا حکم کریں گے، ہم وہاں تک بھی اپنے گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی تقریر یہ مہاجر صحابی ہیں، ان کی تقریر سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا یہ حوصلہ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ سعد بن معاذ یہ انصار کے سردار تھے، انہوں نے کہا قد آمنا بک، جب ہم نے آپ کے اوپر ایمان لیا، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے، فصدقناک، ہم نے آپ کی تصدیق کر دی، وشہدنا ان ما جئت بہ هو الحق، ہم نے اس بات کی بھی گواہی دے دی جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں وہ بھی حق ہے، واعطیناک علی ذلک عہدنا، اور ہم نے آپ کو وعدے دے دیے ہیں پوری زندگی کے، اپنی زندگی وقف کر دیے آپ کے لیے، ومواثیقنا علی السمع والطاعہ، اور یہ سن کر اطاعت اور فرمان برداری کے ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں مکے میں آپ کے سامنے، فامضی یا رسول اللہ، پھر حکم کر دیجئے یا رسول اللہ، لما اردت، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کا ارادہ ہے، فوالذی بعثک بالحق لو استرضعت بهذا البحر فخذته لخزعناه معک، اگر آپ کسی سمندر تک گھوڑے دوڑانے کا آپ ہمیں حکم کرتے ہیں تو ہم وہاں پر بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ ما تخلف منا رجل، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور نہ کوئی انکار کرے گا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ کل ہمارا بھی دشمن ہے، اور جو آپ کا دوست ہے وہ کل ہمارا بھی دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور فرمایا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہم نے پوری زندگی جنگ میں گزاری ہے، یہ بدر ہے۔ پھر سے نقشے میں سمجھیں، عدوۃ القصویٰ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس جنگ کا انتظام خود ہی کر لیا۔ اگر یہاں پہ جنگ کا نقشہ آپ میدان دیکھیں گے کہ تو عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جنوب کی طرف سے، مطلب دکھن طرف کانچن پہ، اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ شمال کی طرف سے، مدینہ کے لوگ شمال کی طرف سے آ رہے ہیں، اتر سے جا رہے ہیں، یعنی اتر کا منجن پہ دکھن کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف جا رہے ہیں، اور مکے کے لوگ جنوب سے شمال کی طرف آ رہے ہیں، یعنی دکھن کا اتر طرف اچن پیا۔ ان دونوں کی ملاقات کہاں پہ ہوئی ہے؟ بدر پہ۔ بدر میں بھی ایسی جگہ پہ ہوئی ہے جہاں پر جو زمین تھی وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے لیے ہموار کر دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ آپ وہاں سے نکلیں، ہم وہاں سے نکلیں گے، فلاں جگہ پر ہماری جنگ ہوگی، جنگ کا وہ پوائنٹ جو وہ آپ کا ہوگا، وہ پوائنٹ آپ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے لیے جنگ جیتنا بڑی مشکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کر دیا کہ اتفاقاً تم یہاں پہ بدر پہ آ کر آپس میں ملے ہیں، وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور وہ وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، جا کے ان کی بدر میں ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی پلان کیا ہوا پلان نہیں تھا کہ ابو سفیان کو یا ابو جہل والوں کے اللہ کے رسول کے ساتھ خط و کتابت ہو، یا بیچ میں کچھ لوگ ہوں جو ایک میدان طے کر کے، جس طرح نہیں ہوتا مناظرے کرتے ہیں یا لڑائی کے لیے جگہ متعین کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہماری جنگ ہوگی، یہ جو راستہ یہ آپ کا ہوگا، یہ جگہ ہماری ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر اتنی چیزیں آپ کی ہوں گی اور اس میدان کی اتنی چیزوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا، یہ کوئی پلاننگ بنائی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہ عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ کیا ہیں؟ یہ دونوں نقشے سے سمجھ لیں۔ یہ اوپر کا جو نقشہ ہے العدوۃ الدنیا،
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اور آ کر رکا ہے۔ اور یہ العدوۃ القصویٰ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کفار کا لشکر آ کر ٹھہرا ہے۔ العدوۃ القصویٰ یہ اس طرف کی جگہ ہے، بدر کے بالکل کونے پہ ہے۔ جو مکے سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کون سی جگہ بنی ہے؟ العدوۃ القصویٰ۔ جو مدینے سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کون سی جگہ بنی ہے؟ العدوۃ الدنیا۔ یہ دونوں جو میدان ہیں یہ ایسے ہیں، آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہی العدوۃ الدنیا کی جگہ پر مسلمان پہنچے ہیں تو یہ زمین بڑی ہی ریتلی تھی، پاؤں دھنس رہے تھے بالکل نیچے، اتنی ناہموار تھی مسلمانوں کے لیے، اتنی ناموافق تھی کہ مسلمان سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پر تو پہنچ گئے، آگے تو نہیں بڑھ سکتے، آگے ان کا قافلہ ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ یہاں تک نہیں آ سکتے۔ تو مسلمانوں کی قسمت میں کون سی جگہ آ گئی؟ وہ آ گئی جو بالکل ناہموار تھی، جنگ کے قابل نہیں تھی اور پاؤں دھس رہے ہیں۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کو ناہموار مل گیا، اتفاق سے ایسا ہی ہو گیا۔ اور ان کی جو جگہ تھی وہ بڑی ہی مٹی والی جگہ تھی اور پاؤں ان کے جمے ہوئے تھے اور بڑی اچھی جگہ تھی ان کے لیے شروع میں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو تمہارے اوپر میں نے بارش برسائی۔ بارش کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو مسلمان جہاں پہ ان کے پاؤں دھس رہے تھے اور ریتلی جگہ تھی اور ریت تھی مکمل، بارش کی وجہ سے وہ زمین مسلمانوں کے لیے مضبوط ہو گئی۔ ان بیچاروں کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے بارش کا وہ پانی جو ہے وہ حوضے بنا کر پانی کا انتظام اسٹور کر لیا، پورا کا پورا پانی، وہ پانی کا انتظام ہو گیا، زمین ہموار ہو گئی، گھوڑے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، زمین ان کے لیے پکی ہو گئی۔ اور جس طرف کافر کھڑے تھے پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جگہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے، ان کو پتہ نہیں کیسی جگہ ملی ہے، لیکن جب بارش برسی ہے، سیلاب آیا ہے، ان کے لیے بڑا ہی کیچڑ بن گیا۔ ایک بندہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے اور اس کا سر لگ رہا ہے پیچھے، یعنی اتنی ان کے لیے مشکل پڑ گئی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہم جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اگر تم جگہ متعین کرتے تو کبھی جنگ نہیں جیت سکتے تھے، اور میں نے تمہارے لیے یہ جو جگہ کا جو انتظام کیا ہے، اتفاق سے تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، تو پھر آگے جو میں نے انتظام کیا ہے بارش کے ذریعے سے وہ کتنا ہی پیارا انتظام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مکمل وعدہ لے کر وہاں سے نکلے ہیں۔ کچھ صحابی چھوٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ واپس چلے جائیں۔ اور غزوہ احد میں بھی اس طرح ہوا ہے۔ غزوہ احد میں تو بچے آپس میں وہ لڑے ہیں کشتی، اس نے کہا کہ اس کو میں پچھاڑ دوں گا، پھر مجھے لے چلو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اس کے ساتھ آپ کشتی لڑو، اگر اس کو پچھاڑ دیتے ہو تو پھر میں آپ کو لے چلوں گا۔ یہ جذبہ تھا ان بچوں کے اندر جہاد کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بدر میں بھی اس طرح ہوا ہے۔ تو ایک جگہ ہے وہاں پہ ابھی مسجد بنی ہوئی ہے، تو صحابہ نے، بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ چھوٹے ہیں، واپس چلے جائیں۔ اور کچھ کو واپس بھیجا بھی ہے اور کچھ نے بڑا اصرار کیا اور روئے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور انہوں نے میدان میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کس طرح انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو یہاں سے نکلے، راستے میں ایک بوڑھے ملے، تو اللہ کے رسول نے قافلے والوں کو کہا کہ آپ آگے چلیں۔ حضرت ابو بکر کو کہا کہ ہم تھوڑا سا ایک طرف چلتے ہیں تاکہ ماحول کا پتہ لگائیں کہ کیسا ماحول ہے۔ ایک بوڑھے ملے، ان سے اللہ کے رسول نے اجنبی بن کر سوال کیا کہ یہ جو محمد والے مدینے سے نکلے تھے ان کا کیا حال ہے، اور وہ کہاں تک پہنچے ہوں گے یا کہاں تک پہنچے ہیں، اور جو مکی لشکر وہاں سے آ رہا ہے ان کا کیا حال ہے، وہ کہاں تک پہنچے ہوں گے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں نے جو سنا ہے محمد کے لشکر کے بارے میں، اگر سنانے والے نے صحیح سنایا ہے تو وہ اس وقت فلاں جگہ پر پہنچے ہوں گے۔ تو اس بوڑھے نے وہی لوکیشن بتائی جہاں پہ اللہ کے رسول والے پہنچے تھے، اور کفار مکہ کے بارے میں جو بوڑھے نے بتایا کہ وہ وہاں تک پہنچے ہوں گے، تو واقعی وہ کفار مکہ کا لشکر بدر کے بالکل قریب پہنچا تھا، ابھی آ رہا تھا۔ تو پتہ لگایا اللہ کے رسول نے جاسوسوں کے ذریعے، تو جو بوڑھے نے نشانی دی تھی وہ وہاں تک آ کے پہنچی۔ تو اس بوڑھے نے اللہ کے رسول سے فرمایا آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے تو یہی کہا کہ ہمیں بتا دیں بات کہ محمد والا لشکر کہاں پہ پہنچا ہوگا اور کفار مکہ کا لشکر جو ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہوگا۔ تو بوڑھے نے پہلے اصرار کیا کہ آپ نام بتائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے آپ ہمیں یہ پتہ دے دیں، اس کے بعد ہم اپنا نام بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بعد میں کہا کہ مما، ہم پانی سے ہیں۔ تو بوڑھے نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مما، ہم پانی سے ہیں۔
تو اللہ کے رسول یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو بوڑھا پیچھے سے چیختا رہا، مما، کہاں، کس پانی سے ہیں؟ عراق کے پانی سے ہیں، شام کے پانی سے، کس پانی سے ہیں؟ لیکن یہ راز رکھنا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ یہاں سے تھوڑے سے یہ واقعات پیش آئے۔ میدان جو جنگ ہوئی ہے بدر کا جو میدان، اب لوکیشن کا جو انتخاب کیا ہے اللہ کے رسول نے، جہاں پہ جنگ ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے، اب وہاں پہ بڑا پہاڑ ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت کے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو پڑاؤ ڈالا ہے اس جگہ پہ، یہ پڑاؤ اللہ کے حکم سے ہوا ہے یا وحی کے ذریعے سے ہوا ہے، یا آپ نے مسلمانوں کے لیے ویسے اپنے ذہن کے طور پر یہی جگہ مناسب سمجھی، یہاں سے مسلمان جنگ لڑ سکتے ہیں؟ وہ صحابی بڑے جرنیل تھے، پرانی جنگیں لڑے ہوئے تھے، وہ راستوں کا اور لوکیشن کا اور یہ جو ہوتا ہے نا اتار چڑھاؤ کا، وہ بڑا فرق سمجھتے تھے کہ اتار چڑھاؤ سے کتنا بڑا فرق آتا ہے، جنگ میں جیتنے اور ہارنے میں کتنا بڑا فرق آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے ویسے ہی مناسب یہ سمجھا کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کر اچھی طرح جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس نے کہ یا رسول اللہ، یہ جگہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں، وہاں جا کر ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ وہاں سے نکلے ہیں، اس صحابی اللہ کے رسول کو لے کر آئے ہیں، اور پھر مسلمانوں نے اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے جہاں پر جنگ بدر ہوئی ہے، جہاں پر اب وہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے، وہاں پہ صحابہ پہنچے ہیں۔ اور عدوۃ الدنیا کی جگہ پر مسلمان پہنچے ہیں، العدوۃ القصویٰ کی جگہ پر کون پہنچے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ یعنی بدر کے جو چاروں طرف ہیں، ان طرفوں میں سے یہ جو اتر طرف ہے، جس کو آپ کہیں شمالی طرف ہے، اس کونے پر مسلمان پہنچے ہیں، اور جو جنوبی طرف ہے وہاں پر مشرکین مکہ پہنچے ہیں۔ جو وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اپنی جاسوس دوڑا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول والوں نے کچھ جاسوس بھیجے تاکہ پتہ چلائیں کہ وہاں پہ ان کے لوگ کتنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ حباب ابن منذر نے اللہ کے رسول کو یہ مشورہ دیا تھا کہ میں جو آپ کو جگہ بتانے والا ہوں وہ وہاں پہ کنویں زیادہ ہیں، اور جتنے بھی کنویں ہیں وہ کنویں کراس کر کے وہ ہم اپنے قبضے میں لیں گے۔ جو آخری کنواں ہے، جو بالکل مشرکین مکہ کے قافلے کے بالکل قریب ہے، اس کے پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ جو پیچھے کے جو کنویں ہیں ان کو ہم ڈھانپ دیتے ہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے پانی بند ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے سارے کنویں بند کرا دیے، اور جو آخری کنواں تھا جو بالکل ان کے سامنے تھا، وہاں تک مسلمانوں کے لشکر پہنچے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک خاص تعداد پہنچ کر اس پورے علاقے پر، اس پورے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ تاکہ وہ پانی کے بارے میں مسلمانوں کے محتاج ہو جائیں۔ کل اگر یہاں اس میدان میں کچھ دن زیادہ ٹھہرنا پڑے تاکہ وہ پانی کی وجہ سے ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں مسلمان۔ تو یہ صحابی کا مشورہ بڑا ہی اچھا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کے لیے کوئی بھی کنواں نہیں بچا۔ وہ اس طرح بڑے مغرور تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہماری ہے، وہاں پر ان کی تو وہ تعداد ہی نہیں ہے۔ 2 بندے بھیجے ہیں انہوں نے پانی لینے کے لیے، دونوں آئے، وہ پانی بھر رہے ہیں کنویں سے، اور صحابہ نے آ کر ان کو پکڑ لیا، اور اللہ کے رسول مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ اللہ کے رسول جب تک نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، تب تک ان کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ مار رہے ہیں، وہ پیٹ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ابو سفیان کا جو قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، صحابہ کو اب بھی امید تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ یہیں کہیں پر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا ان 2 بندوں سے کہ آپ کس لشکر سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابو جہل کے لشکر سے ہوں۔ تو پھر اس کو مارنے لگے، سچ بتاؤ آپ واقعی ابو سفیان کے لشکر سے ہو یا ابو جہل کے لشکر سے ہو؟ تو جب وہ کہتا کہ میں ابو سفیان کے لشکر سے ہوں تو پھر یہ چھوڑ دیتے تھے، جب وہ کہتا کہ میں ابو جہل کے لشکر سے ہوں تو یا مشرکین مکہ کے لشکر سے ہوں جو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس کو مارتے۔ اللہ کے رسول کو غصہ آیا، نماز مختصر کر کے صحابہ کے پاس آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، جب یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابو سفیان کے قافلے سے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے قافلے سے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں۔ سچ بتاتے ہیں تو یہ آپ مارتے ہیں ان کو، اور جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب بندے ہو۔ تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے رسول نے دونوں کو پکڑا، ادھر آؤ، سچ بتاؤ کس قافلے سے؟ تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کے قافلے سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے،
اور اب آپ کا پڑاؤ کس جگہ پر ہے؟ کہا کہ سامنے پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سارے ہمارا لشکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعداد کتنی ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ تعداد کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہم ہیں بہت زیادہ۔ تو اللہ کے رسول نے بڑا اچھا اندازہ لگایا ہے، دیکھیں کہا کہ آپ روزانہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہو کھانے کے لیے؟ تو کہا کہ ہم ایک دن 9 ذبح کرتے ہیں، ایک دن 10 ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ 900 سے 1000 کے بیچ میں ان کی تعداد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ واپس۔ تو یہ چلے گئے واپس، ان کو چھوڑ دیا، پانی بھی دے دیا۔ اب رات ہوئی ہے، مشرکین مکہ کا جو لشکر ہے وہ پہاڑ کراس کر کے نیچے اترا ہے اور بالکل سامنے آ گیا۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں، سامنے کونے میں وہ ہیں، اس طرف مسلمان ہیں۔ ان کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں العدوۃ القصویٰ۔ مسلمانوں کی جو جگہ ہے قرآن مجید نے اس کو کہا ہے العدوۃ الدنیا، یعنی ایک وہ جگہ ہے ایک یہ جگہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے لیے جگہ ہموار نہیں تھی، بارش کی وجہ سے ہموار ہو گئی۔ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، بارش برسائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو انہوں نے پانی کو اسٹور کر لیا، انہوں نے رات کو غسل کیا، نہائے اور پھر پانی پیا، اور وہ مشکیزیں تھے وہ پانی سے بھرے، کیونکہ صبح 17 رمضان المبارک تھی، انہوں نے روزہ رکھنا تھا، 17 رمضان المبارک تھی صبح۔ تو یہ یہاں پہ پانی انہوں نے اسٹور کر لیا، پوری رات آرام کیا ہے، تہجد میں دعائیں کی ہیں۔ صبح سویرے اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو ابو جہل کے قافلے میں ایک سردار تھا اخنس ابن شریک، پہلے تو 1300 کی تعداد میں وہاں سے نکلے تھے۔ بیچ میں جب ابو سفیان نے ان کو خط دیا ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں، آپ آگے نہ جائیں، تو ابو جہل نے پھر ضد باندھی ہے کہ مجھے آگے جانا ہے اور وہاں پر شراب پی کر واپس آنا ہے، مزے کر کے واپس آنا ہے۔ تو ان میں ایک سردار تھے اخنس ابن شریک، اس نے ابو جہل کو کہا کہ تم بڑے ضدی ہو، جب ہمارا قافلہ واپس آ گیا تو ہم جنگ کیوں کریں؟ تو وہ 300 اس کے ساتھ لوگ تھے، اس کے ماتحت لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، بنو زہرہ قبیلہ تھا ان کے لوگ تھے، یہ واپس چلے گئے۔ اب کتنی تعداد بچ گئی؟ 1000۔ یہ 1000 کی تعداد لے کر کہاں پہ پہنچے ہیں؟ میدان بدر میں پہنچے ہیں۔ بدر کے دن صبح سویرے ایک بندہ تھا حکیم ابن حزام، یہ مشرکین مکہ میں تھا۔ یہ کون ہے حکیم ابن حزام؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا۔ مکے میں کبھی بھی اللہ کے رسول کے خلاف اس نے کوئی سازش نہیں کی، اور جو اللہ کے رسول 3 سال تک اس میں قید ہوئے ہیں، شیب ابی طالب میں قید کی جو زندگی گزاری ہے، اللہ کے رسول کو وہاں سے نکالنے میں ان کا بڑا کردار تھا، اور مشورے کر کے اسی نے ماحول بنایا تھا کہ جو معاہدہ ہوا ہے کعبے میں لٹکایا ہوا ہے اس کو چاک کرنا چاہیے، اس کو توڑنا چاہیے، یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، ہمارے خونی رشتہ دار ہیں اگرچہ ان کا مذہب الگ ہے۔ یہی حکیم ابن حزام بدر کے میدان میں پہنچ کر اس کے دل میں پھر ایک خیر خواہی جاگی ہے، اور یہ گئے ہیں عتبہ کے پاس۔ عتبہ بھی بڑا سردار ہے، ابو جہل کے ساتھ آیا ہے۔ عتبہ کے پاس گئے، کہا کہ آپ بڑے مالدار بندے ہیں اور سمجھدار ہیں، قافلے کے سردار ہیں، آپ بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے، فیصلے کرنے والے بڑے ماہر بندے ہیں، میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو قبول کرنا اور اس کے لیے میرے ساتھ آپ مدد کرنا۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں۔ کہا کہ جب جنگ چھڑے گی تو خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے، اور کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اگر آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں خیر خواہی کا، یعنی جنگ کو بند کر کے واپس جانے کا، تو قیامت تک عرب میں تمہارا نام گونجے گا کہ اس نے اپنے پیاروں سے اپنے ہاتھ خون سے نہیں رنگے، صلح کر کے واپس چلے گئے۔ اگر عتبہ اگر آپ یہ بڑا کام کرتے ہو تو میں آپ ضمانت دیتا ہوں قیامت تک آپ کا نام گونجے گا، عرب کی مائیں آپ کے نام کی لوریاں دیں گی۔ تو اس نے کہا یار یہ بڑی بات کی ہے آپ نے، میں تو تیار ہوں، جنگ کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ یہ خبیث نام کیا ہے؟ ابو جہل۔ اس نے اچھی قسم کی گالی دی ہے، سرین کے نام سے عجیب گالی دی ہے، اس کی ماں کے نام سے۔ کہا کہ اس ضدی سے ہم پھنس گئے ہیں، اس نے ہمیں یہاں تک لے آیا۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے پہنچے ہیں عتبہ ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل کو کہا کہ دیکھیں سامنے سارے ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ہم میں سے کسی کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہوا ہے تو باپ اپنے بیٹے کے اوپر تلوار چلائے گا، یا وہاں سے بیٹا یہاں اس طرف کے باپ کے اوپر تلوار چلائے گا، یہاں سے بڑے خونی رشتے ہیں ہمارے، تو کیا ہوگا؟ رشتے ہی مارے جائیں گے تو اچھی بات نہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ابو سفیان بچ کے نکلا ہے، ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، اب جنگ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، اب کیوں جنگ کریں؟
اور انہوں نے بھی کوئی بڑا چیلنج نہیں دیا تھا کہ آؤ جنگ کرنے کے لیے، تو ہم جنگ کیوں کریں؟ ابو جہل اٹھا ہے اور اس کی جو ضد ہے وہ اس میں بھڑک اٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ تانا دیا ہے عتبہ کو کہ یہ عتبہ اس لیے جنگ نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا محمد کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کا بیٹا ہے، وہ حضور کا ساتھی ہے اور وہ سامنے کے لشکر میں۔ دیکھو کہا کہ بیٹے کا رحم اب دل میں آ گیا ہے، بیٹا سامنے دیکھا تو اب کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر عرب کے لوگ بڑے غصے ہوتے، تانے کے اوپر سارا خاندان قربان کر دیتے تھے۔ کہا کہ دیکھیں آپ نے بڑا تانا دیا ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، میں جنگ کر کے دکھاؤں گا۔ دیکھیں یہ بنی بنائی صلح جو ہے نا پھر سے ابو جہل نے بگاڑ دیے۔ اب جنگ چھڑی ہے۔ جنگ چھڑی کس طرح ہے؟ سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفیں باندھی ہیں یا 3 صفیں باندھی ہیں، بالکل آگے آگے تیر والے کھڑے کیے ہیں۔ آگے اس میں نقشے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ دیکھ لیں، عدوۃ الدنیا یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، نیچے جو ہے العدوۃ القصویٰ یہ کفار کی جگہ ہے۔ یہ بالکل میدان ہے جنگ کا، اور کنویں کے ساتھ آپ نقطے دیکھ رہے ہیں کالے، اسلامی لشکرگاہ جدید۔ تو یہ اسلامی لشکرگاہ ہے جہاں پہ مسلمان صف کی صورت میں کھڑے ہیں، اور اس طرف لشکر کفار ہے، بالکل یہ صف بنا کر یہاں پہ کفار کا لشکر کھڑا ہے۔ یہ میدان جنگ ہے۔ یہ سامنے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں العریش، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک اوپر والا ٹیلہ ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اصرار کے بعد حضور کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ یا رسول اللہ جنگ ہم کریں گے، آپ کیا کریں، یہ جو جگہ ہے اوپر والی اس پر ہم آپ کے لیے ایک مسجد بناتے ہیں، ایک چھپرا بناتے ہیں، یہاں پر آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور اوپر سے کھڑے ہو کر پورے جنگ کا نقشہ دیکھیں اور اپنے شہبازوں کو دیکھیں کہ کس طرح جنگ لڑ رہے ہیں۔ صرف آپ دیکھ کر اپنے آنکھیں ٹھنڈی کریں اور کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا مجھے اس طرح کرنا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے فوراً ساتھیوں کو کہا کہ جلدی لکڑیاں اکٹھی کرو اور درخت توڑ کے اللہ کے رسول کے لیے چھپرا بنا دو۔ یہ بالکل اوپر ہے۔ اب بھی آپ جائیں گے مسجد عریش کے پاس کھڑے ہوں گے تو میدان بدر آپ کو بڑا لمبا آپ کو سامنے دکھائی دے گا، اور آپ کو ابھی بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہاں پہ صحابہ لڑ رہے ہیں، اور کتنے اللہ کے رسول کتنے اچھی طرح اس پورے جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے العریش، یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہ مسجد عریش۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہیں، یعنی چھپرا ہی تھا بس، بیٹھے ہیں اور مناجات کی ہے، دعائیں کی ہیں۔ چوکیداری پہ 2 صحابہ تھے، یعنی یہاں پہ چوکیداری کے لیے صرف 2 صحابہ تھے، ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں نے پورے ہتھیار سجائے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ چھپرے کے اس طرف مدینے کے راستے پر اچھے نسل کے گھوڑے کھڑے کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، جنگ کا پاسا پلٹ گیا تو اللہ کے رسول کو فوراً سوار کرنا اور فوراً مدینہ تک پہنچنا، اور مدینہ میں جو ساتھی بچ گئے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ حضور کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ نے سب سے پہلے حضور کی حفاظت کے لیے پورا انتظام کیا ہے تاکہ مرکز نگاہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہم چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھے اللہ کے رسول کے صحابہ جو اپنے سے زیادہ حضور کو چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسلامی لشکرگاہ جدید دیکھ رہے ہیں نیلے کلر میں، یہ مسجد عریش ہے بالکل سامنے، اور نیچے یہ کنواں ہے بدر کا۔ یہ مسجد عریش نہیں ہے، سوری، یہ دوسری کوئی عمارت ہے، یہ بدر کا کنواں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد عریش میں بیٹھ کر کون سی دعا کی ہے؟ اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللہم فنصرك الذی وعدتنی به۔ الہ العالمین جو لشکر آیا ہے بڑے فخر کے ساتھ آیا ہے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آیا ہے، اور بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑے بھروسے کے ساتھ آیا ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے، لیکن الہ العالمین آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو جنگ جتواؤں گا، فتح آپ کی ہوگی، والعاقبۃ للمتقین، فتح آپ کی ہوگی۔ تو الہ العالمین اپنے وعدے کو پورا کر دیجئے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اتنی مناجات کی ہے، اتنی دعائیں کی ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو چادر تھی کندھوں پر وہ نیچے گر گئی ہے اور بغل ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے وہ چادر پہنائی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ روکے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اتنی آہوزاری کی ہے، اتنے روئے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو رحم آ گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، آپ اس ساتھیوں کے بارے میں کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اور اللہ کے رسول نے جو دوسری دعا کی ہے وہ بڑے یعنی راز کے انداز میں دعا کی ہے، اور جیسا نا یعنی محبوب کا ہوتا ہے راز اللہ کے ساتھ، وہ اسی طرح دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں دعا میں، اللہ العالمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت ہو اور آپ کا نام لیا جائے اس دھرتی پر، تو یہ 313 کی تعداد میں میری محنت آپ کے سامنے ہے، ایک میدان میں ہے، جو میں نے ساتھی تیار کیے ہیں، آج ان کو ضائع ہونے نہیں دینا اور ان کی لاج رکھنا اور ان کو فتح عطا فرمانا، ان کو ہمت عطا کرنا، یہ اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی بڑی کامیابی ساز و سامان کے ساتھ نہیں ہوتی، خالص جو ساز و سامان ہوتا ہے نا، ہتھیار ہوتے ہیں، اسی کے بنا پر کوئی جنگ نہیں لڑی جاتی۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ پہلے آپ انتظامات کرو، اسباب پیدا کرو اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بھی اچھی طرح جوڑو، یہ سارا آپ کو یہ بھنور ہوتا ہے نا، آپ کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے اپنے کام پر نہیں، اللہ کی مدد بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ سے مانگو، الہ العالمین مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ کے حوالے ہے، آپ ہمیں نصرت عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی ہے۔ واقعی اللہ کے رسول کی بات ایک طرح سے صحیح تھی، کیونکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، پورے کرۂ ارض پر ان 313 کے علاوہ کوئی اللہ کا نام لینے والے نہیں تھے۔ تھا کوئی پوری کائنات میں؟ اللہ کے رسول نے صحیح کہا تھا کہ الہ العالمین تیرے نام لیوا، تیری عبادت کرنے والے صحیح حق اور سچ پر یہ 313 ہیں جو میں نے تیار کیے ہیں، اگر یہ ضائع ہو گئے تو قیامت تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیرا نام نہیں لیا جائے تو ان کو ضائع کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لیا جائے تو ان کو بچانا اور ان کی عزت کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور نصرت اور فتح اور کامیابی اور کامرانی ان کے پلے میں کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے اتنی بڑی مناجات کی ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی۔ پھر عین میدان جنگ میں پھر دوسری دعائیں کی ہیں، اس وقت اللہ کے رسول نے جو خوشخبری دی ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں لشکروں کا موازنہ، قوت کیا ہے؟ لشکر اسلام، لشکر کفار، تناسب۔ دیکھیں تعداد لشکر اسلام کی 313 ہے، گھوڑے کتنے ہیں؟ 2 ہیں، آئے ہائے، اونٹ کتنے ہیں؟ 70 ہیں، یہ ہے۔ اب اتنے بڑی تعداد میں روایتوں میں آتا ہے بڑی تعداد صحابہ کی وہ تھی جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، یعنی یہ جو نہیں ہوتے ہم بوریوں میں گندم رکھتے ہیں، بڑی بوریاں، یہ بوریاں اس طرح پہنی ہوئی تھی اور بٹن بھی نہیں تھے، وہ کانٹے اس طرح چبھے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ پیٹھ کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ یہ تھا اسلام، جب غریب تھا تب یہ حالت تھی، لیکن غربت کی حالت میں بھی غیرت تھی، تو اسلام اس وقت بڑی عزت والا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ہونے کے باوجود، اسباب اور سامان کے ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہو رہے پوری دنیا کے اندر مسلمان، مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اور انسان مر رہے ہیں یا کوئی یعنی جانور مر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کفار اتنے ہمارے اوپر حاوی ہو گئے۔ تو مسلمانوں کی تعداد 2 گھوڑے، اونٹ کتنے ہیں؟ 70 ہیں، اور تعداد کتنی؟ 313۔ 6 زرہیں ہیں، ہتھیار میں کیا ہے؟ 6 زرہیں۔ لڑنے کے لیے 1000 کے لشکر کے سامنے صرف 8 تلواریں، کتنی؟ 8 تلواریں۔ کوئی جوڑ ہے جنگ میں؟ جب میدان میں 2 کشتی بان آتے ہیں، لڑتے ہیں، جو پہلوان ہوتے ہیں، تو ایک بالکل کمزور سا بچہ سامنے کھڑا کر دو اور بڑا دوسری طرف بڑا پہلوان ہو، کوئی لڑنے نہیں دے گا، بھئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی جوڑ کا کوئی ہٹا کٹا بندہ آ جائے پھر جوڑ ہوگا، پھر جنگ لگے گی تو پتہ چلے گا۔ تو یہی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا ہے حضرت مقداد کا اور دوسرا گھوڑا ہے حضرت زبیر کا، ان 2 گھوڑوں کے سوا کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ اور جتنے 70 اونٹ تھے ان کے اوپر 3 ساتھی تقسیم تھے، جس اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اس کے ساتھ حضرت علی بھی ہیں اور ایک دوسرے صحابی ہیں، 3۔ کسی وقت اللہ کے رسول مہار پکڑ کے آگے جا رہے ہیں
اور دوسرا ساتھی سوار ہے، کسی وقت وہ سوار ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہار پکڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح پورا سفر طے ہوا ہے۔ یہ ہے پورے لشکر اسلام کا جنگی ساز و سامان۔ اور دوسری طرف دیکھیں 1000 کا لشکر ہے، 100 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں۔ کتنے؟ 700 اونٹ ہیں اور 300 دوسرے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بڑے لشکر کے سامنے اللہ کے رسول کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ میدان ہے، پیچھے دیکھیں، یہ میدان ہے، کھجوروں کے باغ، مسلمانوں کا پڑاؤ، مسلمانوں کے اونٹ یا دوسرا ساز و سامان، یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سبز، یہاں پہ تھا، ٹھیک ہے۔ بدر کا کنواں یہاں پر ہے، یہ وہ چھپرا ہے، یعنی چھپرے کا ایک خاکہ آپ دیکھ لیں جس میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اوپر جنگ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، نیچے یہ 3 صفیں اللہ کے رسول نے رمضان المبارک 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 صفیں کھڑی کی ہیں یہاں پر۔ یہ مشرکین کا پڑاؤ ہے اور یہاں سے مشرکین کا کیا ہے، لشکر سامنے کھڑا ہے صفوں کی صورت میں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد جب نعرہ لگے گا جنگ کا، 1 2 3 نہیں کہتے، نعرہ لگے گا، پھر یہ یہاں سے بہادر نکلیں گے یہاں تک آئیں گے، وہاں سے بہادر نکلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہ پورا جو میدان ہے یہاں پر گھمسان کی جنگ پڑے گی اور تیر تلوار کا مقابلہ ہوگا، اور یہ جو تیر تلوار کی جو چنگاریاں ہیں یہ اندھیری رات میں آسمان دیکھے گا۔ یہ کائنات نے اس طرح کا منظر دیکھا ہے۔ 3 صفیں اللہ کے رسول نے کھڑی کی ہیں۔ یہ 3 صفیں کن کن لوگوں کی تھی وہ بھی آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو صف ہے یہ تیر اندازوں کی ہے، جن ساتھیوں کے پاس تیر تھے پہلی صف ان کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صف کن کی ہے؟ نیزہ بان لوگوں کی، جن کے پاس نیزے تھے، اس طرح پھینکتے نہیں ہیں نیزہ، یہ نیزے جن کے پاس تھے۔ نیزہ کس طرح پھینکا جاتا ہے؟ ایسے، ٹھیک ہے، ہاں، نیزہ جس طرح، یہ نیزے والوں کی دوسری صف تھی۔ یہ جو آخری تیسری صف ہے، یعنی بالکل مسجد کے ساتھ ہی، مسجد عریش کے ساتھ جو تیسری صف آخری جو پہاڑ کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہے تیغ زن کی، یعنی تلوار والے ساتھیوں کی تھی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے بڑی ترتیب کے ساتھ یہ صفیں باندھی ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ نے کیا کی ہیں؟ صفیں باندھی ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں سے پلٹ کر بالکل سامنے آئے۔ اب جنگ بھی بڑے اصولوں کے ساتھ ہوتی تھی اس زمانے میں، ایسا نہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ کھڑے ہو گئے بغیر اعلان کے ایک دوسرے کو مار دیا، نہیں، ایک دوسرے کے لوگ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، کس ٹائم ہم نے جنگ کرنی ہے، جنگ کے اصول کیا ہوں گے وہ بعد میں ہوتے تھے، یعنی جنگ کے اندر۔ تو یہ صفیں کھڑی کر کے اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہدایت کی ہے، کہا کہ دیکھیں فضول میں آپ نے تیر نہیں چلانے، کیا کرنا ہے؟ تیر بچا کے رکھنے ہیں، عین وقت پہ آپ کو کام آئیں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ 1 2 نعرے لگے اور آپ نے سارے تیر پھینک دیے، نہیں، جب آپ زیادہ ہی خطرہ سمجھ رہے ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم بڑے ہی خطرے میں آ گئے، تب آپ نے تیر چلانے، تاکہ تیر آپ کے پاس بچے رہیں۔ یہ بڑی جنگی حکمت عملی ہے کہ ہتھیار سارے نہیں چلانے تاکہ آپ کے پاس بچا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول نے صفیں کھڑے کی ہیں، بالکل جس طرح نماز کے لیے صفیں کھڑی کی جاتی تھیں۔ ہم تو نماز کی صفیں بھی کھڑی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جنگ کے لیے صفیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو جنگ کے لیے اللہ کے رسول نے جو صفیں کھڑی کی ہیں وہ اتنی سیدھی ہیں کہ ایک کونے سے اگر تیر مارا جائے تو دوسری طرف سے بالکل سیدھا نکل جائے گا اور کسی کے پیٹ کو نہیں لگے گا، اتنی ہموار تھی لائن۔ اللہ کے رسول نے ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھا کہ لائن میں ایک ساتھی بالکل آگے ہیں، وہ ایک صحابی حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عجیب واقعہ ہے۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے تھوڑے آگے تھے، تو اللہ کے رسول تھوڑے آگے گئے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھوڑی سی چھڑی تھی یا ترکش تھی یا کوئی تیر تھا، اس کے ذریعے سے اس کے پیٹ کو اس طرح مارا ہے، ایسے کہ پیچھے ہٹو، لائن میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو میرے اوپر الیاذ باللہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے مارا ہے، میرے اوپر آپ نے کیا کیا ہے؟ تشدد کیا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے بدلہ دیتے ہیں ابھی۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول سے اس جگہ پہ آ کر بدلہ لے رہے ہیں، لیکن وہ عشق کا انداز نرالے ہوتے ہیں نا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو صحابی نے کہا ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو ایسے ہی صف سیدھی کی ہے، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو صحابی نے کہا دیکھیں آپ نے جس وقت مجھے پیٹ میں مارا تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، کپڑے بہت مختصر ہوتے تھے،
کپڑا نہیں تھا، یہ پیٹ یہ حصہ میرا کیا تھا؟ ننگا تھا، تو آپ چادر اوپر اٹھائیں، میں آپ کے پیٹ پہ اس جگہ پہ ماروں گا۔ تو صحابہ انتظار میں تھے کہ یہ کیا کرے گا، یہاں پہ اللہ کے رسول کو لگائے گا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے وہ دامن اوپر اٹھایا ہے اور یہ جگہ چھوڑی ہے، دکھائی ہے، تو وہ صحابی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور اس جگہ کو بوسہ دیا ہے، چوما ہے، اور پھر واپس اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میدان جنگ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ اس دنیا میں میرا جو جسم کے جو ہونٹ ہیں وہ آپ کے جسم کو لگیں، میری بس یہ بڑی خواہش تھی، وہ اللہ نے پوری کر دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی شہید بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عشق کے انداز یہاں پہ دیکھے گئے ہیں کچھ۔ تو جنگ چھڑی ہے باقاعدہ۔ تو زبیر ابن عوام کے اچھا یہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں ترتیب ہوتی تھی، مہاجر کی صفیں الگ کی ہیں، انصار کی صفیں الگ کی ہیں۔ مہاجر کی صفوں کا جو بڑا بنایا ہے وہ کس کو بنایا ہے؟ حضرت سعد کو کھڑا کیا ہے، اور ان کی صفیں جو ہیں مہاجرین کی، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے جھنڈا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھنڈے ان کو دے کر الگ کیا ہے۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ اب ایک بڑا اعلان ہوا ہے۔ جنگ کے اصول ہوتے تھے، جنگ کے اصول میں یہ تھا کہ نعرہ لگنے کے بعد دونوں طرف سے صفیں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ضم نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی طرف سے 3-4 بڑے بڑے پہلوان آتے تھے، ان کی طرف سے بھی بڑے بڑے پہلوان آتے تھے۔ میدان کے بیچ میں پہلے وہ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو وہ مارتے تھے، اس کے بعد ایک طبل بجتا تھا، یہ جو دھول نہیں ہے، اس طرح کا طبل بجتا تھا، پھر دونوں صفیں نکلتی تھیں اور ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی تھی۔ اصل جنگ تو یہ تھی۔ تو مشرکین مکہ کے لشکر میں سے 3 بڑے سردار، 3 بڑے پہلوان، جنگجو آدمی 3 باہر نکلے۔ ولید نکلا ہے، عتبہ نکلا ہے، اور اس کے ساتھ ولید، عتبہ اور شیبہ، یہ 3 بندے نکلے ہیں۔ دیکھیں، شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں ایک گھر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کس کے بیٹے ہیں؟ ولید عتبہ کا بیٹا ہے، اور شیبہ کس کا بھائی ہے؟ عتبہ کا بھائی ہے۔ یہ 3 بندے اس لشکر سے نکلے، مشرکین مکہ کے لشکر سے، اور اس طرف سے اللہ کے رسول نے صرف 3 بندے پہلے بھیجے، لیکن وہ مدینہ کے لوگ تھے، انصار کے لوگ تھے۔ ایک حضرت معاذ اور حضرت عوف اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں انصاری صحابی تھے۔ وہ تینوں کو اللہ کے رسول نے باہر نکالا ہے صفوں سے، کہا کہ آپ بالکل سامنے آ جائیں۔ یہ سامنے آ گئے، عبداللہ ابن رواحہ، عوف بن حارث، معوذ ابن حارث، یہ دونوں بھائی ہیں۔ ان کی والدہ بھی اس جنگ میں ہیں، لیکن اچھا والدہ جنگ میں نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ کے پاس تھے ہی 7 بیٹے، اور 7 بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معوذ بن حارث، عوف بن حارث، عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں آمنے سامنے ہوئے۔ اب عتبہ نے ان تینوں سے پوچھا ہے، جو مسلمانوں کے لشکر سے 3 بہادر نکلے تھے نا، تینوں سے پوچھا ہے کہ آپ کون ہو؟ انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار میں سے ہیں۔ کہا کہ آپ سے ہمیں جنگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ انصاری ہو، آپ مدینے کے لوگ ہو، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے لڑنا ہے، ہمارے جوڑ کے نہیں ہو تم۔ قریشی لوگ باہر نکلے مسلمانوں کے لشکر سے، قریشی اور ہمارے خون کے باہر نکلے، تب جنگ کا پتہ چلے گا، آپ تو ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، پیچھے چلے جاؤ۔ یعنی بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا ہے۔ چلو اللہ کے رسول نے، اچھا ان کے لشکر سے ایک بندہ تھا، اس نے اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں، اللہ کے رسول کو کہا کہ تمہارے ہی خاندان سے کچھ لوگ بھیجیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا حمزہ کو کہا کہ باہر نکلو، حضرت علی کو کہا کہ آپ باہر نکلیں، اور اسی طرح حضرت عبیدہ ابن حارث، ان کو کہا کہ آپ باہر نکلیں۔ یہ تینوں قریشی تھے، ہاشمی تھے، مکے کے رہنے والے تھے، حضور کے خاندان کے تھے، یہ باہر نکلیں۔ یہ بالکل ان 3 پہلوانوں کو سامنے آئے، یہ بھی بڑے جنگجو، وہ بھی تینوں بڑے جنگجو۔ اب عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ نقاب اوڑھا ہوا تھا نا، آنکھیں بند تھی اور چہرہ پورا بند تھا، آنکھیں صرف کھلی ہوئی تھی، پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں علی ہوں، ایک طرف سے آواز آئی میں حمزہ ہوں، ایک طرف سے آواز آئی کہ میں عبیدہ ہوں۔ تو عتبہ نے اس وقت کہا کہ ہاں اب جنگ چھڑے گی،
اب مزہ آئے گا، کیونکہ آپ ہمارے خون کے ہو تب پتہ چلے گا۔ اب ایک نعرہ لگا ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ تینوں نام آئے ہیں، یہ دیکھیں، حمزہ، عبیدہ اور علی بن طالب۔ حمزہ مقابلے میں آئے ہیں شیبہ کے، عبیدہ بن حارث مقابلے میں آئے ہیں عتبہ کے، علی بن طالب مقابلے میں آئے ہیں ولید بن عتبہ کے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے ایک ہی وار سے شیبہ کا جو سر ہے وہ قلم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرف حضرت علی نے ولید ابن عتبہ کا ایک ہی وار میں سر قلم کر دیا، لیکن کیونکہ ان کو وار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، جیسے ہی سامنے آئے اور اس طرح تلوار چلائی وہ چلے گئے۔ بیچ میں ایک ساتھی دیکھ رہے ہیں، حضرت عبیدہ ابن حارث کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ کے ساتھ تھا۔ ان کے آپس میں تلوار کے تھوڑے سے مقابلے ہوئے ہیں، ایک وار اس نے کیا، ایک اس کا خطا گیا ہے۔ چلتے چلتے عبیدہ ابن حارث نے ان کو زخمی تو کیا، لیکن اس نے بھی حضرت عبیدہ ابن حارث کے پیر کے اوپر بڑا حملہ کیا، پیر پورا کٹ گیا اور خون بہت زیادہ بہا ہے۔ ادھر حمزہ اور علی ابن طالب اپنے دونوں شکاروں سے فارغ ہو کر فوراً کس کی مدد کے لیے آئے ہیں؟ عبیدہ ابن حارث کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک ہی وار سے عتبہ کا کام کر دیا۔ اب اس کو لے کر آئے ہیں حضرت عبیدہ ابن حارث کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس، اور پھر حضرت عبیدہ ابن حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں کامیاب ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کامیاب ہیں، اور کہا کہ ابو طالب جو اشعار کہا کرتے تھے آپ کے بارے میں مکہ میں کہ محمد تک پہنچنے کے لیے ہمارے لاشوں سے گزرنا ہوگا، تو وہ شعر کہنے کا آج میں سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ اگر میں یہ شعر کہوں تو مجھے اچھے لگتے ہیں کہ محمد تک پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ یا رسول اللہ مجھ سے جو ہو سکا وہ میں نے آپ کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کر دیا، اور پھر آگے آپ جانیں اللہ جانے۔ اس کے بعد حضرت کی زبان بند ہو گئی ہے، 3-4 دن تک زبان بند ہوئی ہے، اس کے بعد شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مقابلہ ہو گیا ختم۔ اب کیا ہوا؟ اب نعرہ لگا ہے کہ دونوں لشکروں کے بہادر جو ہیں صفیں توڑ دیں اور ایک دوسرے کے اندر بھیڑ جائیں۔ تو پھر ایک دوسرے کے اندر ضم ہوئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں نے حرکت کوئی نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، تھوڑے سے آگے جائیں، ان کو اس طرح لڑنے کا اچھی طرح موقع دیں۔ اپنے اوپر کوئی تلوار آ جائے اس کو روکنا ہے، بس ڈھال کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے ان کے وار کو روکنا ہے، تاکہ وہ اس طرح کر کے تھک جائیں پوری اچھی طرح سے۔ جب وہ تھک جائیں گے پھر آپ پلٹ کر ان کے اوپر مقابلہ کرنا۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ان کو جنگ سکھائی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جو ہے نا سپہ سالار اعظم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا، تو اس طرح نہیں کہتے، جنگ کی تدبیریں آتی تھی بہت اچھی طرح۔ کہا کہ شروع میں جب صفیں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی نا، تو پہلے آپ نہیں لڑنا، آپ کیا کرنا، ان کے جو وار آتے رہیں ان کو روکتے رہنا۔ ادھر سے تلوار آئی، یہاں پہ آپ نے ہاتھ سے روک لی، یہاں پہ آپ نے روک لی، ڈھال آگے کر دی، یہ وہ، لیکن ان کو اچھی طرح مشق کرنے کا، ورزش کا، اور ان کو اچھی طرح لڑنے کا موقع دینا۔ تو پہلے سے ان کے جو ہمت تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ ان کے تینوں سردار ایک ہی دم میں مر گئے، مردود ہو گئے۔ پھر ان کے اندر تھوڑے سے حوصلے کم ہو گئے، پھر بھی وہ آگے بڑھے، لیکن مسلمان ان کے ساتھ لڑ نہیں رہے، صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنا بچاؤ کر رہے ہیں۔ ہاں جہاں پہ کسی کو لگتا تھا کہ اب وہ بہت ہی زیادہ آگے آ گیا ہے، اب مجھے لڑنا چاہیے، تب تو حضور وہ صحابی لڑے ہیں، لیکن فی الحال آدھے دن تک صحابہ نے کیا کیا ہے؟ اپنا دفاع کیا۔ اب اللہ کے رسول وہاں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے پھر نیچے آئے، کہا کہ اب تم بھی لڑو۔ اتنی دیر آپ نے دفاع کیا اپنا، اور وہ بہت اچھی طرح اس طرح چل چل کے تھک گئے، اب آپ لڑو۔ مسلمانوں نے اس طرح یکبارگی ایک ہی دم میں ان کی صفوں میں گھسے ہیں، کیونکہ رات انہوں نے پانی پیا ہوا تھا اور آرام بھی اچھی طرح کیا ہوا تھا، کپڑے بھی دھوئے تھے اور غسل بھی کیا تھا، بڑے تر و تازہ تھے، تازہ دم تھے، اور انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول جیسے حکم کرے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ تو وہ تھک چکے تھے، اب مسلمان آگے بڑھے، اور بڑھتے بڑھتے ان کی صفیں چیر کر بالکل آخری کونے تک پہنچے، اور آخر جہاں پہ ان کی عورتیں تھیں وہاں تک پہنچے۔ کیا کر رہے تھے؟ ایک تلوار اس طرح چلا رہا ہے، دوسرا اس طرح چلا رہا ہے، اس تلوار سے 2-4 بندے مر رہے ہیں اور اس تلوار سے 2-4 بندے مر رہے ہیں، یعنی ایک صحابی کے پاس 2 تلواریں،
یہ سر قلم ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ایک بھگدڑ مچی ہے اور ایک طوفان برپا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، لڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو دیکھا کہ وہ اچھی طرح لڑ رہے ہیں، تب پھر سجدے میں گرے، پھر وہی دعا و آہذاری کی، الہ العالمین مدد کیجیے۔ تو پھر فرشتے نازل ہوئے ہیں وہاں پر، اور قرآن مجید میں ہے 1000 2000 3000۔ قرآن مجید میں اس آیت میں تینوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اور بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 5000 3000 اور 1000 کے لشکر آئے۔ تو اللہ کے رسول جس طرح دعا کر رہے، فرشتے نازل ہوئے۔ حضرت ابوبکر کو کہا کہ ابوبکر فرشتے آ گئے ہیں، جبرائیل آ رہا ہے، سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور یعنی اس کے سر پر تھوڑی سی مٹی ہے، یعنی سفر کر کے آ رہے ہیں، اور اب یہ ہماری مدد کیا رہے ہیں۔ فرشتوں نے تھوڑی بہت وہاں پہ جنگ کی ہے۔ تو صحابہ نے بعد میں بتایا ہے کہ ہم کسی کافر کے پیچھے لگتے تھے، ہماری تلوار سے پہلے تلوار اس کو لگی اور وہ وہیں پہ گر گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آسمان کے فرشتے تھے جو ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ تو اس طرح بہت اچھی طرح سے بڑا مقابلہ ہوا ہے۔ مقابلے کے بعد شام ہوئی نہیں ہے، شام سے پہلے کافی لوگ وہاں سے بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بچے تھے، اب اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو گرفتار کرو۔ اب زیادہ قتل کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا کہ زیادہ قتل نہیں کرو۔ جب انہوں نے ہار مان لی ہے، بھاگ گئے ہیں، اور باقیوں نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں، تو پھر اب لڑائی نہیں کرو، ان کو گرفتار کرو۔ جنگ کے بیچ میں بھی عجیب قسم کے قصے پیش آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمیر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت ملے گی جس کی وسعت زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو وہ تسلی دے دی، جنگ کی بشارت دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ تو وہ صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کہا کہ جنت ملے گی، اور جب جنت ملے گی تو ہم یہاں پہ کھجوریں کھا کے کیا کریں، وہاں پہ جا کے کھائیں گے۔ تو وہ کھجوریں پھینکی ہے اور دیوانہ وار اس میدان میں داخل ہوئے ہیں، لڑتے لڑتے تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ ہاں ایک بات میں تو میں بھول گیا، وہ ابو جہل کا قتل کس طرح ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میدان بدر میں ہماری صفوں میں دو لڑکے کھڑے تھے، بالکل نوجوان، 13-14 سال کی عمر کے تھے، میرے دائیں طرف کھڑے ہیں، اور میرے بھتیجے تھے معاذ اور معوذ، یہ دونوں اس طرف کھڑے تھے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کہا کہ اس لیے افسوس ہوا کہ ہماری تعداد 313 تھی، اور ہمیں ایک ایک بندے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تاکہ ہمارے ساتھ شریک ہو کر بڑی جنگ لڑے، لیکن بچے دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ بچے جنگ میں آ گئے، یہ لڑ نہیں سکیں گے، یہ کیا لڑیں گے۔ تو میں نے اس طرف دیکھا تو ان بچوں نے کہا کہ چچا ابو جہل کہاں پہ؟ تو میں نے کہا ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ ابو جہل ابھی تک مرے نہیں ہیں، دوسرے کا سب سردار مر گئے، ابو جہل بچا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ سپاہی تھے، اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بچے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ محمد کو گالیاں دیتا ہے، محمد کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، آج ہم نے اس کو دیکھ لیا اس میدان میں، یا تو ہم بچیں گے یا وہ بچے گا۔ تو کہا کہ مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچے ابو جہل کے ساتھ اس کے ساتھ لڑیں گے جس کے تلوار کا جو وزن ہے وہ 60 کلو ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کا وزن کتنا تھا؟ 60 کلو۔ اتنے بڑے بہادر اور قدآور شخصیت کے سامنے یہ بچے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں دکھاؤں گا جس وقت آئے گا۔ تو کہا کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ابو جہل جو ہے نا، درختوں کے جھنڈ سے ساتھیوں کے وہ سپاہی جو تھے اس کے گھیرے میں، اس کے سیکورٹی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ رہا گھوڑے کے اوپر سوار بڑی داڑھی والا بندہ، وہ ابو جہل کو داڑھی بھی تھی، یہ بھی یاد رکھیں، تو دور سے آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہ رہا ابو بکر۔ کہا کہ میں نے اس طرح اشارہ کیا، وہ بچے اس طرح جھپٹے ہیں اس پر، باز کی طرح، وہ باز کا لفظ استعمال ہوا ہے، بخاری کی روایت ہے، باز کی طرح جھپٹے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کر اس طرح انہوں نے تلوار چلائی ہے کہ ابو جہل کی گردن کو لگی، اور ایک تلوار لگی ابو جہل کے ٹانگ کو، وہ گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، اور اس طرح ابو جہل نیچے گرا ہے۔ تو پیچھے ابو جہل کے بیٹے دوسرے گھوڑے پہ تھے، انہوں نے تلوار کا وار کیا ان بچوں کے اوپر، حضرت معوذ کے بازو کٹ گیا، بازو میں سے بھی
بڑا حصہ کٹ گیا، رگیں کٹ گئی، ہڈی کٹ گئی، صرف چمڑی جو تھی وہ باقی رہ گئی۔ اور کہا کہ اسی حالت میں دوسرے کافروں کو بھی مارتا رہا، اور میں نے شام تک انتظار کیا، لیکن درد زیادہ ہو رہا تھا اور لڑنے میں خلل ہو رہا تھا۔ تب میں نے کیا کیا، وہ ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے دے کر وہ بازو توڑ دیا، اور پھر میں ایک ہی ہاتھ سے لڑنے لگا۔ یہ مثالیں تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ملیں گی، اتنی دیوانگی کے ساتھ لڑے ہیں۔ اور جب نیچے گرا ہے ابو جہل، جب جنگ ختم ہوئی ہے تو حضرت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل کہاں پہ ہے؟ کیونکہ حضرت کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت اوپر تھے وہ مسجد عریش میں، جب جنگ ختم ہوئی ہے کہا کہ ابو جہل کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت معاوض نے، اچھا یہ دونوں بچے ابو جہل کو مار کے واپس آئے ہیں، اب ابو جہل کے مرا نہیں ہے، وہ سانس ہے تھوڑی بہت، بول سکتے ہیں، لیکن نیچے زخمی ہو کر بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ تو یہ دونوں آئے اللہ کے رسول کے پاس، ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے، کیونکہ ایک نے ٹانگ پر حملہ کیا تھا، دوسرے نے گردن پر۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کرنا تھا دونوں کے بیچ میں، دونوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی تھی۔ کہا کہ تم دونوں تلواریں دکھاؤ، جس کی تلوار پر خون ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ ابو جہل کو اس نے مارا ہے۔ دونوں کی تلواروں پر خون تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں نے قتل کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کو دونوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ جائیں ابو جہل کا پتہ لگائیں کہاں پر ہے، اس کا سر جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے میدان میں، اور اس طرح لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں رکھتے رکھتے اور ناک پہ ہاتھ رکھتے رکھتے گئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے اور اس طرح لیٹا ہوا ہے۔ اور کہا کہ ابن مسعود کو کہا کہ اے بکریوں کے چروانے والے، یعنی نیچے گرا ہوا ہے، تکبر پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ کہا کہ تمہارا نبی کہاں پہ؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ ہمارا نبی اچھی حالت میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ آج کے دن میرے دل میں اس کے بارے میں جو بغض اور حسد بڑھ گیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، پہلے کے مقابلے میں زیادہ دشمنی میرے دل میں داخل ہو گئی ہے۔ اچھا پھر کہا کہ اے اونٹ چرانے والے، اے بکریاں چرانے والے، کیونکہ یہ بیچارے غلام تھے مکے میں، اور امیہ ابن خلف کی کیا چراتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے کمزور صحابی تھے، تو کہا کہ بکریاں چرانے والے، آپ میری گردن اتارنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ وقت آنا تھا۔ اور حضرت ابن مسعود نے گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہے۔ کہا کہ اب بولو۔ کہا کہ اب میں یہ بولتا ہوں کہ میری گردن جو ہے نا یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، سینے سے، تاکہ میری جو گردن ہے نا بڑی دکھائی دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا سردار مرا ہے، کوئی چھوٹا بندہ نہیں مرا۔ اتنا بڑا تکبر تھا۔ تو جب سر لے کر آئے ہیں حضرت رسول اللہ کے پاس، تو حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ جو میری امت کا فرعون ہے، یہ حضرت موسیٰ کی فرعون سے بڑا فرعون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب فرعون ڈوب رہا تھا نا پانی میں، اس وقت معافی مانگی تھی، لیکن معافی موسیٰ علیہ السلام سے مانگی۔ حضرت موسیٰ جلال میں تھے تو معافی نہیں دی، اگر اللہ سے مانگتا تو معافی دے دیتا، لیکن اس نے مرتے دم تک بھی معافی کی کوئی طلب نہیں کی اور کوئی توبہ نہیں کی، اور میرے بارے میں بڑی دشمنی پالی تھی۔ تو کہا کہ یہ میری امت کا جو فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس طرح ان کا قتل ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، معاذ اور معاوض کا ابو جہل پر حملہ، عمیر ابن حمام کی شہادت، یہ انشاءاللہ اسی نقشے سے آگے کچھ واقعات رہتے ہیں، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔